काबे का नहीं पूछा अब्दुल मुत्तलिब का, जो काबे का रब है वो उसकी हिफाजत बेहतर जानता है। मैं इन ऊंटों का रब हूं, मैं इसलिए आया हूं, मेरा ऊंट छोड़। अच्छा, जो पकड़ता है ऐसे ही छोड़ देता है कहने पर। चूंकि साजिश फेल हो चुकी थी, इसीलिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को छोड़ दिया गया। बोलना तो चाहिए था ना जनाब मरियम को, लेकिन बीबी नहीं बोली, गहवारे का बच्चा बोला। और वो कौन है? ईसा है। और बोलकर कहने लगा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, वह आतानियल किताबा, और किताब लेकर आया हूं, वजअलनी नबिया, और नबी बना के भेजा गया हूं। यहूदी थे लेकिन बदअकीदा नहीं थे। जानते थे जो नबी के माँ बाप होते हैं वो गुनहगार नहीं हुआ करते। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र के साथ। और फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब के बाद मसाइब हुसैन इब्न अली पढ़े जाते हैं। ऐसा ही है ना, ये मजलिस है। जहां भी होगी, अगर फज़ाइल अली पढ़े जा रहे हैं, फज़ाइल आले मोहम्मद पढ़े जा रहे हैं, और मुसाइब आले मोहम्मद पढ़े जा रहे हैं, तो वो मजलिस है। और अगर इसके अलावा कुछ पढ़ा जा रहा है, वो कुछ और तो हो सकता है, मजलिस नहीं हो सकती। तायद करते हैं इस बात की। मजलिस वो है जहां फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब हो और मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़े जाएं। ठीक है कि नहीं? फज़ाइल आले मोहम्मद, मुसाइब हुसैन, ये मजलिस हुसैन है। अच्छा, 40 हिजरी में सरकार अली इब्न अबी तालिब की शहादत है। कब? 40 हिजरी। अब बच्चे बैठे हैं, मुझे कुछ बातें आज की हद तक बयान कर दूं। हिजरी साल का आगाज कब हुआ था? हिजरत से। जब सरकार ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की, उस साल को हिजरी साल कहा गया। ठीक है, हिजरत से हिजरी। ठीक है जी। तब से इस्लामी कैलेंडर हिजरी हो गया। जैसे आज 1447 हिजरी है। तशरीफ लाइए, बिस्मिल्लाह, सलवात भेज दें बाबाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मतवज्जो रहे मेरी तरफ। अब मैं थोड़ा सा ना एक और चीज आपके अज़हान आलिया को हदिया कर रहा हूं। कैलेंडर तो थे नहीं, कैलेंडर तो थे नहीं ना, आजकल जैसे मोबाइल थे। जमाना अरब की बात कर रहा हूं, 1400 साल पहले की। तो कैलेंडर भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे। तो लोग बड़े वाक़े को मरकज बनाकर उससे तारीख को जोड़ा करते थे। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा का इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर हमारा तो ईमान है कि हजरत ईसा जिंदा है, ठीक है ना। उनके यहाँ, ईसाइयों के यहाँ के वो सलीब पर चढ़ा दिए गए। तो वो ईसा डेथ, ईसवी तारीख, हजरत ईसा के बाद इतनी ईसवी में ये हुआ, इतनी ईसवी में, ठीक है जी। उसके बाद सबसे बड़ा मार्का है, एक बड़ा वाकया है जिसे कहते हैं आमुल फील। सबने सुना हुआ ना जी, जो भी बच्चा दीनियात की किताब पढ़ा हुआ है उसे पता है कि आमुल फील कौन सा होता है। जब हाथियों का लश्कर काबे पर हमलावर हुआ था, उस साल को आमुल फील कहा गया। आम कहते हैं अरबी के अंदर, ऐन अलिफ मीम, आम यानी साल और फील यानी हाथी। वो इतना बड़ा वाकया था अरब में कि लोगों ने उसे मरकज बनाकर तारीखों को जोड़ा। मतलब इतने आमुल फील में ये हुआ, इतने आमुल फील में ये हुआ, इतने आमुल फील में ये हुआ। अब मैं बच्चों के लिए बता रहा हूं, बुजुर्ग यकीनन सब जानते होंगे कि जिस साल हाथियों के लश्कर ने काबे पर हमला किया था, उस साल सरकारे दो आलम इस दुनिया के अंदर आपका नूर मुताहिर जाहिर हुआ। कब जाहिर हुआ? जिस साल हाथियों के लश्कर ने काबे पर हमला किया था, उस साल वो सरकारे दो आलम का नूर मुताहिर इस दुनिया के अंदर
ظاہر ہوا ہے، لفظوں پر غور کیا کریں، اس دنیا کے اندر وہ نور سرکار دو عالم ظاہر ہوا کب؟ جب عام الفیل کا سال تھا۔ 30 عام الفیل جب ہو گئی، یعنی 30 سال جب گزر گئے، تو حضرت امیر المومنین اس دنیا کے اندر تشریف لائے 13 رجب خانہ کعبہ میں۔ ٹھیک ہے، کب؟ 13 رجب، سال کون سا؟ 30 عام الفیل۔ یعنی اب سرکار دو عالم کی اور امیر المومنین کی ظاہری حیات میں کتنا فرق آیا؟ 30 سال کا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیں، 30 سال ہو گئے، حضور اکرم کی ظاہری حیات 40 سال ہوئی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ تو امیر المومنین کی ظاہری حیات کتنی ہوگی؟ تقریباً 9 یا 10 سال، کم و بیش۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کم و بیش والا رکھ لیں تاکہ کہیں غلطی نہ ہو۔ تقریباً 9 یا 10 برس۔ اور امیر المومنین نے کہا کہ جب رسول اللہ غار حرا کی تنہائیوں میں ہوتے تھے، میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین کا خطبہ موجود ہے۔ تو سرکار امیر المومنین کہتے ہیں، عام تصور تو یہ ہے نا، ہر سال سرکار غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اگر بھائی سوچنے کی بات ہے نا، جن کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، النبی و نبیًا ولو کانا صبیّا، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قرآن مجید نے واقعات ایسے نہیں رکھے۔ حضرت عیسیٰ کا واقعہ تو پتہ ہے نا، جس وقت سرکار عیسیٰ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اب مریم کی گود میں بچہ ہے۔ یہودیوں کو پتا چلا کہ مریم کا تو شوہر ہی نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ سارے اکٹھے ہو کر مریم بی بی کے پاس آ گئے اور آ کر کہا، مریم تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی شوہر تو ہے نہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب بی بی مریم نہیں بول رہی، بولنا تو چاہیے تھا نا جناب مریم کو، لیکن بی بی نہیں بولی، گہوارے کا بچہ بولا، اور وہ کون ہے؟ عیسیٰ ہے۔ اور بول کر کہنے لگا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتابہ، اور کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیّا، اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہودی تھے لیکن بد عقیدہ نہیں تھے، جانتے تھے جو نبی کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ گنہگار نہیں ہوا کرتے۔ وہ گنہگار نہیں ہوتے، انہی قدموں سے وہاں پہ معجزہ تھا نا بچے کا بولنا، اور نبی عیسیٰ ہو، اور اگر فخر عیسیٰ کیا نبی نہیں ہوگا؟ کوئی سوچنے کی بات ہے، جس کی نبوت کی دلیل انجیل میں موجود ہو۔ اچھا، کمال کی بات ہے کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات سامنے آ گئی، آپ کے گوش گزار کرتا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کعبے پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دینیات کی کتابوں میں، اسلامیات کی کتابوں میں بچپن سے پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے۔ لیکن اس نے آتے ہی کیا کام کیا؟ اس نے آتے ہی جناب حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا۔ جیسے زمین ہے اگر کسی کی اور اونٹ چل رہے ہیں، تو اس نے آتے ہی پڑاؤ ڈالا اور حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جناب سرکار عبد المطلب کا ایمان اس منزل پر تھا یا یقین پورے کمال پر ہو
لفظ ہوتے ہیں صاحبان یا یقین پورے کمال پر ہو. حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا وہ ابرہہ کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آیا. اب جناب عبد المطلب نے ایک جملہ کہا تھا کہ کعبے کا رب کعبے کی حفاظت بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرے گا. پھر بتایا گیا کہ ابرہہ نے آ کے آپ کے اونٹ پکڑ لیے. تو جناب حضرت آپ نے کہا ہاں میں ان اونٹوں کا رب ہوں. اس موقع پر سرکار حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ کے دادا نے کہا میں ان اونٹوں کا رب ہوں. وہ تو کعبے کی حفاظت بہتر جانتا نا جو کعبے کا رب ہے. میں ان اونٹوں کا رب ہوں. میں جاؤں گا ابرہہ کے پاس. میں بھی تو دیکھتا ہوں کوئی کیسے میرے اونٹ واپس نہیں کرتا. اب لشکر لے کر آیا ہوا کعبے پر حملہ کرنے کے لیے. مجھے ایک بات تو سمجھائیں, اگر کوئی کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے, مثال دے رہا ہوں, خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو, اور ڈاکہ ڈالنے کی بجائے گھر کی چھوٹی چیز پکڑ کر بیٹھ جائے, تو یہ عقل مندی تو نہیں ہے؟ بتائیں, مثال کے طور پہ کوئی کسی کا موبائل فون پکڑا آیا ڈاکہ ڈالنے اور موبائل فون لے کے بیٹھ جائے. مثال یہی دے دیتا ہوں نا, کم سے کم موبائل فون لے کر وہ بیٹھ گیا کہ بھائی یہ میں نے اپنے قابو میں کر لیا. وہ بھائی آیا تو ڈاکہ ڈالنے اور ایک موبائل لے کر بیٹھ گیا, ڈاکہ تو نہ ہوا, یہ کعبے کا گھر گرانے آیا تھا, یعنی اللہ کا گھر گرانے کے لیے آیا ہے, لیکن اونٹ پکڑ کے بیٹھ گیا. کبھی آپ نے سوچا یہ فلسفہ کیا ہے؟ بھائی سوچنے کی بات ہے. ذرا تھوڑا سا بیدار ہوں گے تو مجھے بات کرنے میں ذرا زیادہ آسانی ہوگی. اب اسے صلی اللہ محمد, بھائی اسے کیا ضرورت تھی؟ کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہے, اونٹ لے کر بیٹھ گیا. کیا اونٹوں کی کمی تھی اس کو؟ کعبہ گرا لے تب بھی اونٹ اس کے پاس سے. جناب عبد المطلب کو شکست دے دیتا تب بھی اس کے پاس سے. مال غنیمت آتا نہیں ہے جنگوں کے اندر, آتا ہے نا جی. جب جنگ جیت گئے سارا مال ان کا اپنے قبضے میں کر لیا. ایسا ہی ہے, آ کے اونٹ پکڑ لیے. نہیں, اس کے پیچھے گہری سازش تھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ نور محمد مصطفیٰ, اللہم صلی علی پیشانیوں سے منتقل ہو رہا تھا. سرکار ہاشم کے پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ تھا. سرکار ہاشم کے بعد یہ نور سرکار عبد المطلب کی طرف منتقل ہوا. سرکار عبد المطلب کے بعد یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ سرکار ابو طالب کی پیشانی میں آیا, ایک حصہ سرکار عبداللہ کی پیشانی میں آیا. سرکار عبداللہ سے سرکار محمد مصطفیٰ اس دنیا کے اندر ظاہر ہوئے. سرکار ابو طالب سے سرکار امیر المومنین اس دنیا کے اندر ظاہر ہوئے. 13 رجب کو نور نور سے مل گیا. تو یہ نور کا سلسلہ تھا, ماتھے میں نور تھا, اور اس نور کو مٹانے کی سازش کی جا رہی تھی. تو جو ہے نا صاحبان, اس نور کو مٹانے کی سازش کی جا رہی تھی. وہ سازش یہ تھی کہ اس ابرہہ کے پاس ایک ہاتھی تھا, جہاں اتنا سارا لشکر تھا اس کے پاس ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا, عام کتابوں میں محمود لکھا ہوا ہے, لیکن اصل نام ہے محمود تے. ٹھیک ہے جی. اس کے پاس ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود. محمود کی سونڈ کے اوپر یا اس کے ماتھے کے اوپر
3 تلواریں لگی ہوئی تھی. اگر مالک اشارہ کر دیتا تھا تو وہ جو آتا تھا اس آنے والے کی گردن اڑا دیتا تھا. کیا کرتا تھا؟ گردن اڑا دیتا تھا. اب سرکار عبد المطلب کے اونٹ پکڑے گئے اور وہ آئے ابرہہ کی خدمت میں پہنچے. ابرہہ کے پاس ہے خدمت میں. کیا خدمت تو ان کی ہے جو خدمت والے ہیں. تو وہ آئے تو اس نے جناب نے کہا کہ میرے اونٹوں کو چھوڑ. اچھا اس سے پہلے سازش میں سنا دیتا ہوں تاکہ وہ جیسے ہی آئے. یہ سازش تھی کہ عبد المطلب اپنے اونٹوں کے لیے چھڑانے کے لیے آئیں گے. جناب عبد المطلب آئے. اس نے محمود کو اشارہ کیا کہ عبد المطلب کے گردن اڑا دے. کیا کیا؟ اشارہ کیا کہ عبد المطلب کے گردن کو اڑا دے. لیکن محمود آگے بڑھا. بجائے گردن اڑانے کے اس نے اپنا ماتھا عبد المطلب کے قدموں میں ٹیک دیا. کیا کیا؟ یار سرکار عبد المطلب کے قدموں میں اپنا ماتھا ٹیک دیا. جیسے ہی سرکار عبد المطلب کے ماتھا ٹیکا وہ سازش تو فیل ہو گئی نا. اس نے کہا جو ہاتھی میں لے کے آیا تھا عبد المطلب کو قتل کرنے کے لیے وہ ہاتھی عبد المطلب کے آگے سجدہ ریز ہو گیا ہے تو سازش تو ختم ہو گئی. جناب آگے بڑھے. جناب نے اسے پیار تو کیا ہوگا نا اس ہاتھی کو جس نے سجدہ کیا سرکار عبد المطلب کی بارگاہ میں. سرکار نے اسے ہاتھ پھیرا. کعبے کا نہیں پوچھا عبد المطلب کا جو کعبے کا رب ہے وہ اس کی حفاظت بہتر جانتا ہے. میں ان اونٹوں کا رب ہوں. میں اس لیے آیا ہوں. میرا اونٹ چھوڑ. اچھا جو پکڑتا ہے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے کہنے پر. چونکہ سازش فیل ہو چکی تھی اسی لیے جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو چھوڑ دیا گیا. تو صاحبان گرامی قدر یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے.